बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ मोहसिन अंसारी और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। मेरे उल्टे हाथ पर और मेरे अक़ब में आपको एक घर दिखाई दे रहा है। ये मेरा और आपका घर नहीं है, ये उस मालिक का घर है कि जो खल्लाक़े कायनात कहलाता है। ये उसका घर है कि जिसकी ताज़ीम मेरे और आपके घर से ज़्यादा मुक़द्दम समझी जाती है। यहाँ पर एक बदबख्ती हुई है, और अगर मैं आपको बोलूं कि वो बदबख्ती एक नहीं है, वो दो बदबख्ती है। एक बदबख्ती ये कि इस घर के बाहर एक कत्ल हुआ है, और दूसरी बदबख्ती भी मैंने आपको बताई कि वो कत्ल हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये अगर मेरा और आपका घर होता तो बात आई गई होती, लेकिन ये घर उस ज़ात का है कि जिसने मुझे और आपको पैदा फरमाया है। किस्सा मुख्तसर करेंगे। बात यह है कि चंद कदम की दूरी पर एक मकान है। उस मकान पर रेहान नामी शख्स रहा करता था, जिसने अपना पूरा बचपन जो है वो अपनी जवानी इन्हीं गलियों में गुजारी, मगर उसका कत्ल कर दिया जाता है। और सुबह नमाज के बाद जब वो इस दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करता है या अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उस पर अंधाधुन वार कर दिया जाता है। और जब वो इस दुनिया फानी से कूच करता है नाज़रीन कराम, तो उसका एक पैर घर के अंदर होता है और दूसरा पैर बाहर होता है। कहानी क्या है, घर वालों से भी जानेंगे। और दूसरी बात, जब इस तरीके के प्रोग्राम्स हम करते हैं तो दूसरा मौक़िफ़ ये लिया जाता है कि मुल्ज़िमान क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं मुल्ज़िमान का जो है मौक़िफ़ नहीं लूँगा। उसने क्यों मारा, क्या मजबूरियां थी होंगी, किस सोच में मारा, ये बात नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दुनिया का कोई मज़हब भी हो, आपका ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी से हो, आप हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखते हो, या फिर आप मुक़द्दस मज़हब इस्लाम से हो, कत्ल किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। हुआ क्या है, माजरा क्या था, मामला क्या है, अंदर जाएंगे, वालिदैन हैं उनसे बात करेंगे, वालिद साहब हैं उनसे बात होगी, भाई मौजूद है उससे भी बात करेंगे, क्योंकि मुल्ज़िमान की जानिब से जो बयानात दिए गए वो इंतहाई अजीबो गरीब मालूम होते हैं। और जो रेहान की मिसेज़ हैं, उनका कहना है कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो मुल्ज़िमान है वो एक ही बात बारहा बता रहे हैं, और उनका इशारा ये है कि इस कत्ल में मरहूम रेहान की मिसेज़ और जो उनकी सास है वो मुलव्विस है, लेकिन वो इस बात से डिनाई करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बात नहीं जानेंगे। जिस ख़ानदान पर गुजरी है उससे बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। घर में चलेंगे और बात करते हैं। ये वो गली है नाज़रीन कराम, और ये वो बदनसीब ख़ानदान है और उसका घर है कि जहाँ पर ये तमाम तर मामलात हुए। अब सिलसिला ये है कि ये वो फ़र्श है कि जहाँ वो कभी दोस्तों के हमरा या इलाका मकीनों के हमरा बैठा करता था होगा। ये वो सीढ़ियाँ हैं कि जहाँ से वो कभी उतर कर घर जाया करता होगा, या फिर उस रात भी, उस सुबह भी उतर कर मस्जिद की जानिब जो है वो रवा दावा था होगा। और इस घर के जो लोग हैं उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि जब अज़ान फजर के बाद जो है वो इस कदम बाहर आएंगे, घर की से बाहर उतरेगा वो, तो इसके बाद जो है वो उसकी मैयत इस घर में चार कांधों पर आएगी। यकीनन मुश्किल लम्हात हैं, और हम ये समझते हैं कि कातिल अगर पकड़े गए तो शायद इस घर में रहने वालों के जो दुख हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसका जाता है सिर्फ
اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس انداز میں ان کی راتیں بسر ہو رہی ہیں، کس انداز میں دن کاٹ رہے ہیں، کس انداز میں کھانا کھاتے ہوں گے. کیونکہ ایک موت، بچہ بیمار ہے، مر گیا، صبر آ جاتا ہے. کوئی وائرس آ گیا، اس کو صبر آ جاتا ہے. لیکن ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ اسے بلا وجہ صرف ذاتی رنجشیں، اپنے مفادات کے تحت قتل کر دینا. اور پھر اس بوڑھے باپ پر کیا گزرے گی کہ جو شاید یہ سمجھتا تھا ہوگا کہ وہ مزید پروان چڑھے گا اور اس کے جو بچے ہیں ان کی جو کہکہاٹ ہے وہ اس گھر میں خوشی کی طرح گونجے گی. اور جب اس نے اپنے جوان سالہ بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا، کس انداز میں معاملات انہوں نے گزارے ہیں. پوچھیں گے اندر چل کے، کیونکہ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ گیٹ ہے شاید جہاں سے وہ صبح آیا ہوگا، اور یہی وہ گیٹ ہوگا کہ جہاں سے جو ہے وہ اس کی جو میت ہے وہ باہر نکالی ہوگی. یاد رکھیے یہ خدا کا گھر ہے، یہ وہی خدا ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، اور پھر وہ منتقم بھی ہے. وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. جب تک اس کی مرضی ہے، وہ معاف کرنا چاہے کر دے. لیکن معاملہ میں نے کہا میرے اور آپ کا گھر کا نہیں ہے. دو بدبختیاں ہیں، قتل ہے اور دوسرا خدا کے گھر میں قتل ہے. بدلہ وہ ضرور لے گا کیونکہ وہ جبار ہے، وہ منتقم ہے. اندر چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں جی جہاں پر ریحان رہا کرتا تھا، اور اللہ جو ہے وہ اہل خانہ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرے. اور یقین ہے مجھے رب کی ذات سے نا وہ نعم البدل کوئی دے گا اور وہ بہتر دے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا. وہ ہمیشہ ساتھ دے گا تو مظلوم کا ساتھ دے گا. اور یہ مظلوم ہے، یہ باپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ مظلوم ہے. اس سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو ہے وہ یہ معاملہ تھا کیا. کیونکہ جو ملزمان پکڑے گئے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جو ریحان کی ساس تھی ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا تھا کہ وہ میری بیٹی کو تنگ کرتا تھا، تم اسے قتل کر دو. اب سوچنے کی بات ہے بدبختوں کہ اگر ایک شخص کسی کو تنگ کرتا ہے تو بیٹھک موجود ہے، بزرگ موجود ہے، باپ موجود ہے، بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، حل نکالا جا سکتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کے پاس ایک راستہ موجود تھا، اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو آپ ڈائیورس لے سکتے تھے. یقیناً ایک برا عمل ہے، خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن آپ کے پاس راستہ موجود ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا. اور ساس کہتی ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ قیاس آرائیاں بہت ہیں، جتنے موتنی باتیں ہیں، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، لیکن جس پر گزری ہے وہ بتائے گا معاملہ کا. اور سب سے زیادہ پہلے اپریشیٹ کریں گے پولیس والوں کو، انویسٹیگیشنز کو، کیونکہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں پولیس پر وہاں ہمیں اپریسیشن بھی بنتی ہے ان کو دینا کہ جن کا حق ہے. پولیس نے جس انداز میں اس کیس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے یقیناً قابل تحسین ہے، لیکن یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ. ان کا غم سب سے بڑا ہے، بات کریں گے ان سے. اس وقت جو ہے برشاد ان کے والد، ریحان کے والد اور ریحان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ موجود ہیں، بات کریں گے ان سے. اور جس وقت اس پروگرام کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یقیناً جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ 2 سے 4 روز گزر چکے ہوں گے، مگر دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ کتنا بے حس ہو چکا ہے. اب اس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، جان لے لی جاتی ہے. ہم سے اچھے تو چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہلکی سی چوٹ لگ جائے تو فوراً جو ہے وہ خون کو صاف کرنے کے لیے اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ منہ میں تھام لیتے ہیں کہ کسی طرح خون رک جائے. صورتحال ہے، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر.
اللہ آپ کو صبر دے, صبر کے معاملات فرمائے. مجھے بتائیے گا معاملہ آخر تھا کیا؟ سر معاملہ تو کیا تھا, یہ تقریباً 5-6 سال سے اس سے رابطے میں تھا, مطلب فون آتے تھے, مطلب اس کے کس کے؟ صدف جو اس کی مطلب بیوی بنی. ٹھیک. تو یہ بیٹا میرے ساتھ کام کرتا تھا. تو لنچ میں بھی جب ہم چھٹی کرتے تھے تو 1 بجے کے بعد پھر اس پہ فون آیا کرتا تھا, جیسے بات میں لگا رہتا تھا. تو میرے ساتھ, میں مستری کا کام کرتا ہوں, مطلب اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا میرے ساتھ ہیلپر ہی کرتا تھا, مطلب. تو وہ اس فون کے چکروں میں وہ مستری بھی نہیں بن سکا, مطلب اتنا مطلب محبت اور اتنی وہ تھی. تو میں نے میری والدہ نے, اللہ جنت نصیب کرے, اپنی زندگی میں میری جو بہن تھی بڑی, اس سے 2 بچوں کی منگنی کر دی تھی. صحیح. مطلب کہ بیٹا تیرے کو اپنی یہ 2 بچیاں لینی ہیں, مطلب. تو جب میرے بیٹے کی شادی کا ٹائم آیا بڑے والے کا, اور بہن نے بولا میں شادی کروں گی, تو میں نے بولا ٹھیک ہے میرے کو 2 بچے دو. میں نے اپنی اس سے بولا ریحان سے, بھائی اب تیاری کر لے. بڑے والے سے بھی بولا بھائی اب تمہاری شادی کروں گا. بڑے والا تو خوش ہو گیا. ریحان بولا بھائی ابھی نہیں کروں گا میں نے بولا یار کیوں نہیں کرے گا یار, صحیح, شادی کر یار, دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہو جائے گی. بولے نہیں ابو تھوڑے دن میں. میں نے بولا یار تھوڑے دن میں کیا, میرا بھی ایک تجربہ ہے, کیا تو فون میں لگا رہتا تھا, تیری شادی ہو جائے گی, اپنی زندگی گزرے گی, مطلب. بولے نہیں ابو بھائی کی کر دے, میں بعد میں کروں گا, میں نہیں کر رہا شادی. پھر بہن نے بھی بولا چل بھائی میں ایک ہی دے رہی ہوں, کیونکہ جب آدمی فون کرتا ہے تو بات وہ رکتی تھوڑی ہے, 1 دن کی ہو, 2 دن کی ہو, 3 دن کی ہو, 1 مہینے کی ہو, 2 مہینے کی ہو, تواتر سے سلسلہ ہاں چل رہا تھا, 4-5 سال سے چل رہا تھا. پھر بہن نے بولا بھائی ٹھیک ہے میں ایک بیٹی دے رہی ہوں, اچھا ہے, گھر میں یہ اس کا بھی دل نہیں کر رہا, اور میں زبردستی بھی کریں گے تو پھر وہی رکھے نہیں رکھے. پھر 2 بہنیں مطلب. میں نے بولا چل اللہ کا نام لے کے ایک بیٹے کا تو کروں میں. صحیح. ایک بیٹے کا میں نے شادی کر دی, اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہا تھا. پھر 1-1.5 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں تو وہی اس کا رویہ, مطلب فون پہ لگا, اب فون پہ, مطلب وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی تھی. وہ فون پہ جیسے عاشق معاشقی کی پتہ نہیں کتنی چل رہی ہے. لیلا مجنو کی بھی دیکھی ہوگی, مگر ہمارے تو ایسی سمجھ میں نہیں آ رہی, جیسی کون سی بس کام سے. گھر سے بھی مغرب کے ٹائم آیا تو فون آ گیا, پھر فون میں لگے پڑے. وہ فون والی بات, کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں آتی تھی کہ اس کی کوئی شکایت آ رہی ہے یا اس کی کوئی شکایت جا رہی ہے تو بات سمجھ میں آئے. یار یہ فون بھی ہو رہا ہے تو کوئی تیر میر تو نہیں چل رہا ہے, کوئی چکر تو نہیں ہے ایسا. پھر آخر اس نے بول دیا ابو میں شادی یہیں کروں گا. پھر میں نے دوسری منگنی کری اس کی حیدرآباد سے, ہاں رشتے داروں میں. اچھا. اپنے بیٹے کی. میں نے بولا بیٹا, پھر میرے کو پتا پڑا یہ 1 بچے کی ماں ہے, صدف 1 بچے کی ماں ہے, اور اس کا یہاں پارلر ہے. اگر میرے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا, کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی میں لنجز مطلب کوئی دیکھتا وہاں کوئی, یا میرے کو کوئی یار اس کا کیا ہے بیک گراؤنڈ, اس کا کیا ہے, مطلب یار محبت لگ رہی ہے 4-5 سال سے. بولے ابو میں نے بولا بیٹا یہ منگنی یہاں کر رہا ہوں میں تیری. بہرحال تیار ہو گیا تھا منگنی کے لیے, حیدرآباد منگنی بھی کرائی. صحیح. اس کی امی کے سر پہ بھی ہاتھ لگوایا. میں نے بولا بیٹا اب یہ منگنی نہیں ٹوٹے تیری وجہ سے. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کی صدف اس کو پن کرتی ہوگی یا یہ اس کو بھی پتا تو اس کو بھی پتا تھا, وہ بھی رشتے دار تھی ہماری. میں نے یہی بولا یار اللہ اس کو ہدایت دے دے. وہ بچے والی ہے, جو میری سوچ تھی بچے والی ہے, اور یہ تھوڑا اس سے عمر میں بھی بڑی ہے. حالانکہ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. ریحان کی کیا عمر رہی؟ ریحان کی 28 یا 29-30 سال تھی, اور صدف کی ہوگی 4-5 سال بڑی ہوگی اس سے, مطلب 32 سے 33. ہاں میں نے کوئی ان کی وہ کارڈ وہ نہیں دیکھی. بیٹے کی میری پتا تھا 28, ہو سکتا اس کی 35 سال ہو سکتا 36 سال ہو. میں نے اس کا کارڈ بھی نہیں دیکھا, نہ اس کے باپ سے ملا کبھی. صحیح. مطلب اور پھر حیدرآباد آپ نے ہاں کر دی. ہاں پھر 1 سال تو 6 مہینے ہویا نہیں, اس کی وہاں سے بھی منگنی ٹوٹ گئی. وہ بھی بولے بھائی یہ تو اپنی جگہ سے جو ہے نا میرا دل نہیں کر رہا ہے, یہ تو معاشقی واشقی, ان کا فون کا ہی چکر ختم نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. آپ سے کہا اس نے جہاں منگنی کری تھی وہاں سے بھی, وہ میرے گھر کی تھی, ہمارے خاندان کی تھی, مطلب کوئی باہر کی نہیں تھی. بہن بھی میری خاندان کی ہوئی نا, میری بہن ہے سکی, وہ بھی ہمارے رشتے دار تھے, کوئی غیر کے تھوڑی تھے.
جو غیر میرے کو شکایت دے رہا ہے یا میں غیر کو شکایت دے رہا ہوں یا میں اس کی منتیں کر رہا ہوں یا وہ میری منتیں کر رہی ہے. ایک یہی ہے اس کے اس میں یار بچے کی شادی ہو جائے، اس سے جان چھڑیا ہے. بالکل جو ہر باپ کی تو یہی ہر باپ کی خواہش ہے، تمنا ہر ماں یہی کی ہوتی ہے. خواہش ہے، بہنیں ہیں خواہش پھر ہے. وہاں سے دیکھو نا، یہ خدا کی قدرت ہے. تم جو میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی غور سے سنے تو اس کو مطلب کرے. تو پھر وہاں سے منگنی ٹوٹ گئی. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا، میں کام کرتا تھا، میں بسکٹ انگلش بسکٹ ہے نا فرنگی کی طرف سامنے، وہاں میں کام کرتا تھا. مطلب ہم کمپنی کے ذریعے سے اس فیکٹری مل میں، وہاں تو سگریٹ وگریٹ بھی پینا بنتی، نسوار کھانا بھی بنتی. ہم دونوں باپ بیٹے جا رہے تھے کام پہ، اتوار کا دن تھا. تو میرے بلوچ پل کی طرف یا ادھر میری گاڑی گر گئی اور میں گر گیا. اللہ کا شکر ہے، جیسے یہ بھی نہیں کہ کسی نے میرے کو ٹکر ماری یا میری گاڑی کسی پہ گری یا کوئی میرے کو ڈبل ٹوک کر کے جا رہا تھا یا کوئی گٹر کا ڈھکنا تھا یا کوئی پتہ نہیں کوئی بول آئی یا کیا آئی، میرے کو ہوش بھی نہیں تھا. ہم دونوں باپ بیٹے گر گئے. تو میرے جو ہے نا یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، یہاں سے پوری ٹوٹ گئی تھی. یہ اس کی یہ ہے دیکھو، یہ یہاں سے وہ نپل لگی تھی اور یہاں سے یہاں تک میرا آپریشن ہوا ہے. یہ راڈ ڈلی ہوئی ہے میری. آپ کو صحت دے. مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے، میں گر گیا. میں نے بولا اللہ کی طرف کے معاملے ہیں، اللہ کا شکر ہے. چلو میں آ گیا، بچے دیکھے بھائی ابو گر گیا، میرے کو لے کے گئے، ڈار واڈ ڈل گئی. پھر میں نے اللہ سے یہی دعا کری، اللہ غریب آدمی ہے، صحیح ہو جائیں گے. تو اللہ صحت دے تو تنکے میں بھی دے سکتا ہے، اور نہیں جب تیرا حکم آ جائے تو ہاتھی بھی نہیں دے سکتا. مطلب یہ کر کے میں اپنے صبر سے پڑا رہتا تھا. 4-5 مہینے ہوئے، اللہ کا شکر ہے میری ٹانگ سیٹ ہوتی رہی. مطلب میرا بیٹا بولتا ہے ابو اب میری تو شادی کرو. ریحان نے. میں نے بولا یار بیٹا چلو میں کھڑا تو ہو گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے. ایسا ایک ٹائم تو ایسا تھا میرے سے باتھ روم بھی نہیں کرا جاتا تھا، تیری امی کراتی تھی باتھ روم. پلیٹ ولیٹ کر کے اللہ نے میرا وقت گزارا. پھر میں صحیح کھڑا ہو گیا. پھر میں نے بولا اچھا بھائی کیا کیسے کرنی ہے. اب ان کی فرمائش تھی صدف کی اور اس کی ماں کی، مطلب صدف اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ ریحان سے شادی ہو جائے. اور اب میں نے بولا بھائی شادی کیسے کریں گے؟ بولے ابو سادگی سے کریں گے. ریحان نے بولا. میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا. میں نے بولا بیٹا اب تو کیسے؟ بولے وہ اس کی امی کی اور صدف کی یہ خواہش ہے کہ میرے کو الگ کر کے دو، الگ پورشن کر دیا جائے تاکہ وہ الگ جیسا میرا باتھ روم کچن. اور پھر میرے بھی سمجھ میں آئی. میں نے بولا یار بیٹا ٹھیک ہے. میرے دل میں یہ بھی خیال آیا، میں نے بولا یار سنت طریقہ بھی ہے بالکل کہ چلو اس کا ایک بچہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، ہو سکتا ہے اس کو اپنے گھر میں خوشی خوشی رہے. اچھا جو اس کا پہلا شوہر تھا صدف کا، اس سے اس کی ڈائیورس ہوئی تھی یا کیا معاملہ؟ میں کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. یہی بس سنا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے. نہ تو میری صدف کے باپ سے بات ہوئی تھی، نہ اس کی، نہ وہ آئے تھے. وہ یہ اپنی والدہ کو بولا کہ مٹھائی لے کے چلے جاؤ. وہ مٹھائی لے کے چلی گئی تھی اس کی امی کے پاس. تو صدف تھی اس کی امی تھی. وہ رسم بھی کیا ہے، ایک مٹھائی لے گئے، انہوں نے ہاں کر دی بھائی 2 مہینے کے بعد شادی کر دیں گے ہم. مطلب ایسے شادی ہو گئے. تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے. میں نے ہر طریقے سے اس کو منع کرا ہے جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو دکھ میں پڑا ہوا ہوں. پھر میں نے بولا یار یہ سنت طریقہ بھی ہے، ہم نے حدیثیں سنی ہے، مطلب یہ سنت طریقہ ہے. ہمارے نبی نے بھی عمر سے بھی بڑی سے بھی شادی کری تھی، اور بچے بیوہ سے بھی کرنا اچھا ہے، ثواب ہے. کسی کی طلاق شدہ سے بھی کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. تو یار چلو کر ہی دیتے ہیں اس کو. پھر یہ پارٹیشن لگوایا، حالانکہ میرے کو لگانے کی ایسے جگہ دکھاؤں گا میں آپ کو. پھر یہ ایک کمرہ یہ اور ادھر میں نے باتھ روم بنا کے دیا. باتھ روم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کھول کے. یہ میں نے کچن بنا کے دیا، اپنے ہاتھ سے کام کرا یہ میں نے. یہ پورشن ریحان کا ہی ہے. یہ ایک تھا نا مطلب 80 گز کا جو آپ نے آدھا کیا جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ خالی ریحان کا ہی ہے. اس لیے کرا میں نے بولا میرا بچہ کر رہا ہے، وہ غیر ذات کی ہے نا بھائی، غیر ذات ہوئی نا، مطلب ہماری قوم کی تو نہیں ہے نا. وہ کوئی تیلی کی ملک کی کیا ان کی وہ ہے، وہ الگ قوم ہے، ہماری الگ قوم ہے. ایک بات ہے.
اب میں اس کی ایسے میں چلو وہ پارٹیشن کروا رہی ہیں, وہ دروازہ رکھوا رہی ہیں, وہ باتھ روم کروا رہی ہیں, چلو یار اس سے الگ ہو جائے گا, کوئی بچہ اس کے کمرے میں بھی نہیں آئے گا کہ کوئی فرش ورش خراب کر دیا یا واش روم خراب کر دیا, کوئی تیر میر والی بات ہو, مطلب اپنے سکون سے رہے گا میرا بیٹا. جو میرے سے ہوا تھا وہ میں نے کر دیا, شادی ہو گئی, اپنے رہنے لگ گئے. اب ہمارا الگ جانا الگ آنا, اب جو بات سننے میں آ رہی ہے بھائی اس کو تکلیف تھی, اس کو وہ تھی, بھائی میں باپ تو بیٹھا ہوا ہوں نا. بالکل ایسا اور میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں تو چلو میں کام پہ بھی نہیں جا رہا, ایک بات کہہ رہا ہوں, جو میں صبح آ رہا ہوں یا شام کو آ رہا ہوں, بھائی کوئی تکلیف ہے تو میرے کو تو بتلاؤ. 5 مہینے میں کوئی تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے تو میرے کو بتلاؤ. اچھا, شادی کو صرف 5 ماہ. 5 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے, 5 مہینے ہوئے سمجھ لو شادی کو, وہ 5 مہینے میں یہ کھیل دیکھ لو کیسا ہو گیا. اور اس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو میری بیوی اور میرا بڑا بیٹا حیدرآباد گئے ہوئے تھے. اچھا, آپ یہاں نہیں تھے؟ نہیں, میں یہاں تھا. بڑا بیٹا اور میری گھر والی کی چاچی کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی 90 سال عمر تھی مطلب. تو میں نے بولا بھائی اپنی بیوی کو تیرا جانا ضروری ہے, مطلب تو بھی جا. وہ چاچی اس رات کو وہ بھی وہیں تھی, اور جمعے کی رات کو یہ ہو گیا میرے بچے کی فجر. اچھا, ابھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں تمام در چیزیں کہ آپ کو یہ احساس ہوا تھا کہ یار یہ کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ نے کہا نا کہ میں بستر پر تھا تو مجھے لگا کہ یار کچھ نہ کچھ غلط ہے. تو ریحان سے جب ان 5 مہینوں میں ملاقات ہوتی رہی ہوگی, باتیں ہوتی رہی ہوں گی, تو کیا اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مشکل میں ہے, کسی پریشانی؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں میرے کو مشکل یہ مطلب میرے تو یہی تھی نا کہ میرے بچے کی بغیر اس سے شادی ہو. صحیح. مطلب ایک رشتہ داروں میں ہو شادی. پھر بھی میں نے بولا چل یار کر لے شادی, اب تو ضدی کر رہا ہے, 5-6 سال ہو گئے, تو نے منگنیاں بھی چھوٹ گئی, یہ بھی چھوٹ گیا, تو ایک باپ کیا کرے گا بھائی تیری خوشی میں, اب ہم بھی خوش ہیں. اس کے 5 مہینے کے بعد میرے کو کوئی تکلیف ہی نظر نہیں آئی. اگر دھیان کی کوئی تکلیف ہوتی یا اس کو مارتا یا اس کو کوئی کوٹتا یا کوئی بات ہوتی تو میرے طرف تو شکایت آتی نا. بالکل آتی. اس کی ماں تو آ سکتی تھی نا میرے پاس بولنے, میرا گھر کوئی اتنی دور تو نہیں ہے, ایسے جاؤ گے, زینا ہے اوپر میں گھر. تو صدف آپ لوگوں سے ملتی تھی یا نہیں بھائی گھر میں رہتے ہوئے؟ اس سے گھر پہ جیسے عید ہوئی ہے, جی, میں نے اپنے بیٹے کو بول دیا بیٹا میرے ساتھ کھانا کھا لے. صحیح. اور وہ پھر بھی اپنی بیوی کو لے کے آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. ہاں, کوئی مطلب میں تو گھل مل جب ہونا, جب میرے خاندان کی ہو, میں تو یہی سوچتا تھا یار میرا بچہ خوش رہ رہا ہے, اور میرے بچہ بھی کچھ نہیں بولتا تھا. بس یہ ہے تھوڑی سی 1-1.5 مہینے میں میرے کو اس کی اداسی نظر آتی تھی. مطلب اچھا, اداس رہتا تھا. ایک میں باپ ہوں یار, ایسے ہی ایک تجربہ ہو گیا, مطلب وہ تھوڑا سا اداس رہنے لگ گیا تھا. مطلب باقی اب کوئی شکایت نہیں کر رہا تھا میرا. تو کبھی آپ نے اس سے بیٹھ کے نہیں پوچھا نہیں کہ یار کیوں اداس دکھ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کچھ محسوس ہی نہیں ہونے دیا نا. مطلب اب اس کے ساتھ کیا کرتی تھی وہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. مطلب میں تو اپنی کیفیت بتلا رہا ہوں یار. 5 مہینے میں تو ایک خوشی ہوتی ہے نا یار, میں بھی تو ایک باپ ہوں نا یار, میں بھی. وہ پھر کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں, کوئی ادھر آتا نہیں تھا, کوئی جاتا نہیں تھا. یہ اپنے گھر, ہم اپنے گھر, نہ کوئی باتھ روم کا چکر, نہ کوئی کچن کا چکر, نہ کوئی. ابھی بھی آپ اس کا فریج دیکھ سکتے ہیں, میرا ابھی تک فریج چلا پڑا ہے. اچھا, اس کا دودھ ہے اس کا. تو جب چونکہ ہم مسلم گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور جب انتقال شوہر کا ہو جاتا ہے تو عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی کی جاتی ہے. تو صدف ابھی تو اپنے گھر پہ رہ رہی ہیں, تو یہاں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ میرے بچے کا ہم نے دیکھا شہید ہوا, جی, دیکھ لیا میرے بچے کو. پولیس آئی ہے, یہ تو پولیس کی محنت ہے. جی بالکل. ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا. صحیح. ہمارے پاس یہ اس کا شک تو نہیں تھا. 5 مہینے میں میرے کو یہ تو شک نہیں تھا کہ اس کی ساس مولی سے یا اس کی بیوی وہ ہے یا ان کا کوئی مسئلہ ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب اب جب وہ اس کا انتقال ہو گیا, وہ اس کو پھر بھی ہماری گھر والی اوپر لے کے چلی گئی اوپر آ. پھر جب پولیس آئی, اور اس کا انٹرویو لیا, اور میں نے بھی دیکھا یار ایک شور مرا ہے, کم سے کم عورت روتی تو ہے نا یار.
औरत अगर मोहब्बत वाली होगी तो वो निकल के बाहर आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। दुपट्टा ओढ़ के बाहर आ जाएगी। इज्जत तो आदमी है, एक सुन रहा है, एक आदमी पड़ा है तो बाहर नहीं आएगी, आंखों में आंसू तो आएंगे यार, निढाल हो जाएगी। निढाल हो जाएगी ना, मतलब कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। देखिए बड़ा जो है ना वो दुख का लम्हा है ना, और बहुत सादा से और लोग फिर हैं। पुलिस ने इंटरव्यू लिया है, हम्म, पुलिस भी तो, मैं कह रहा हूँ अल्लाह पाक ने ये, मैंने जब मेरे बच्चे को देखा मैंने बोला अल्लाह मेरे बच्चे का इंसाफ तू ही देगा, बेशक वही इंसाफ करने वाला। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। पुलिसों ने भी मेहनत करी, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, अल्लाह का शुक्र है 12-14 घंटे के अंदर अंदर पकड़े गए, मतलब देखिए बिल्कुल बहुत सादा सी फैमिली है, और जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं हर एक बात को जो है वो तफसील से बयान कर रहे हैं, इससे वाज़े ये लगी है वो भी दिखा रहे हैं, और क्या क्या लगा है ये भी बता रहे हैं, कैसे लगी ये भी बता रहे हैं। शातिर नहीं है बच्चे की पसंद पर, चूँकि बाप है, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका जब बच्चा जवान हो जाए ना तो उसके सर पर सहरा सजाए, और कौन नहीं चाहता कि खुश ना रहे उसका बच्चा। इसी के पेश नज़र उन्होंने शादी की, और हालात अब क्या है, अब यहाँ पर जो है इस घर में एक मायूसी है, एक उदासी है, मायूसी नहीं कह लें, उदासी कह लें, उदासी है जो हर कोने पे खड़ी होके चीख चीख कर एक बात कह रही है कि वालिदैन अगर कोई बात कहें, वालिदैन अगर किसी चीज़ से मना करें तो आपने उनकी बात सुननी है, क्योंकि अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है, और अंजाम बुरा हो गया है। मैं मुखातिब हूँ उन नाहिंजारों से, उन बदबख्तों से कि जो इन तमाम तर साजिश में मुलव्विस रहे हैं। आपका कुछ नहीं गया, गया इस बाप का है। इसने जब उस बच्चे को परवान चढ़ाया होगा, ख्वाब देखता है, हर बाप ख्वाब देखता है कि उसका बेटा शादी होगी, घर में उसके बच्चे होंगे, जब वो बड़ा होगा तो इनका सहारा बनेगा। और अभी बहुत पुरसुकून अंदाज में शायद ये बात मैं तो कर रहे हैं। सोच रहा था मेरा बच्चा के बच्चे होंगे तो मैं उनको तालीम अच्छी दिलाऊंगा, कुरान हिफ्ज़ कराऊंगा। अल्लाह आपको सब्र देगा अंकल। बात सीधी ये है कि आप तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इस बाप का गिरता हुआ आंसू जो है ना वो आप पर कहर बनकर गिरेगा, और आपको रब माफ़ नहीं करेगा। बेटा इसकी बोले ये मैंने अपने हाथ से करा है ये काम, अपने हाथ से बाथरूम देखना मेरे बच्चे का, ये फ्रिज दिखा दो, दूध है मेरा बच्चा, रात को उस दिन लस्सी भी लाया। मेरा बच्चा बहुत सीधा था यार, सीधे आदमी अलग ही नजर आते हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी क्या तू औकात है, मैं किसको पकड़ूंगा, ये अल्लाह ने मेरी मदद की है। जिसका अल्लाह है उसका सब कुछ है। अभी भी इंसानियत खत्म नहीं हुई है। क्या है जिंदगी, क्या है यार, मेरे को भी मरना है, कब्र में सबको जाना है, अल्लाह के यहाँ तो हिसाब देना है ना। अल्लाह जो है वो सब्र के मामलात करे नाज़रीन। यकीनन देख लो मेरे बच्चे का, बहुत जो है ना वो मुश्किल लम्हात होते हैं। अभी मैं चाह कर भी जो है ना इनके आंसू को रोक नहीं सकता,
کیونکہ یہ ان کے جذبات ہیں. 28 سال 30 سال جو ہے وہ جوان کر کے انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے وہ ایک شخص کے سپرد کیا کہ یہ میرا جوان ہے, اسے میں تمہیں دے رہا ہوں, اسے اپنے پاس رکھو. اب اس عورت ذات ہے, عورت ذات کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک جانب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے وہ بڑی سختی ہے, اور دوسری جانب اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دے گا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ عورت ہو اور جیت جاؤ گے, تو یہ یاد رکھو کہ ہر ظالم کا حساب ہوگا. اور یہ گرتے ہوئے آنسو, یہ آہو بکا جو ہے وہ آپ کا پیچھا جو ہے وہ روز محشر تک کریں گی. چاہے آپ جتنا بول لیں کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اداس ہیں. اور یہ چیز میں نے خود بھی ناظرین اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جب مختلف ٹی وی چینلز پر اس کے انٹرویوز چلے ہیں یا پولیس انٹروگیشن میں اس سے بات چیت کی گئی اس خاتون سے, تو اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ موجود نہیں تھا. کوئی چہرے پہ شرم و حیا کے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھلک ہوتی ہے شرم کی, کہ وہ موجود ہوتی ہے, افسردگی ہوتی ہے, کچھ بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا. بھائی بھی موجود ہیں, چونکہ بھائی سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ پولیس یقیناً دیکھیں پولیس کو اپریشیٹ جو ہے والد بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کریں گے. میں بارہا کہتا ہوں کہ جہاں چیزیں غلط ہوں گی ہم وہاں پر تنقید بھی کریں گے, اور جہاں چیزیں اچھی ہوں گی وہاں آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. اور یقیناً آپ نے یہ جو کام سر انجام دیا ہے بڑا کام ہے, اور اس باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے. یقیناً اللہ آپ کے معاملات میں بہتری کرے گا, اور ان بدبختوں کے لیے یہ کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کے معاملات کرے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آسانی ہوگی, کیونکہ آپ نے مسجد کی حرمت کو پامال کیا ہے, آپ نے جو ہے وہ ایک بوڑھے باپ کا سہارا چھینا ہے, آپ جو ہے وہ اس کی بددعائیں لے رہے ہیں. اب یہ دل جتنی آسانی سے گفتگو کر لیں, لیکن دل پر کیا گزر رہی ہے وہی شخص جانتا ہے جس پر گزری ہے. بھائی سے بات کریں گے. بھائی السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے گا جس روز یہ واقعہ ہوا ہے کس طرح پتہ چلا, آپ ساتھ تھے, کیا معاملہ تھا؟ نہیں دیکھیے, ابو اور میں تو اوپر کی طرف تھے, اوپر ہے نا ہمارا پورشن, تو ہم اوپر تھے دوسرے فلور پہ. تو ایک آواز آتی ہے کہ گولی چلنے کی نا, دھماکے ٹائپ کی. ایک دم سے ابو تو اٹھے ہوئے تھے فجر کے لیے, میں سو رہا تھا, میری بھی ایک دم آنکھ سی کھلی. ابو نے بولا کیا ہوا, میں نے بولا اللہ خیر کرے. تو اب دیکھا بھی کچھ بھی نہیں ہوا. اب ہم لوگ ایسے لیٹے ہوئے تھے, ابو مسواک کرنے چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد 5 سے 10 منٹ بعد خادم آتا ہے, گیٹ بجاتا ہے, بھائی تمہارے بھائی کو گولی لگ گئی, آگے دیکھو. جب ہم اپنے بھائی کے پاس گئے تو ہمارا بھائی ایسے سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا. ہم نے بولا بھائی کا خون بہت نکل چکا تھا, اور اس ٹائم پہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. میں نے ادھر دیکھا ادھر کوئی نہیں تھا. میں بول رہا ہوں بھائی کچھ بول ہی نہیں رہے. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد پولیس وغیرہ آ گئی, انہوں نے بولا ہم اپنی کارروائی کریں گے. موبائل تھے بھائی کے لے گئے, سب چیز لے گئے. پھر میں نے اپنے بھائی کو لیا, عباسی شہید اسپتال لے گیا. کتنی گولیاں ماری؟ ایک ہی گولی ماری گئی تھی. اچھا. جی, اس کے سر کے اوپر یہاں سے گولی ماری ہے, یہ سر کے اوپر سے, یہاں سے نکل گئی تھی کان. اچھا, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے نا اس میں باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر جو ملزمان ہیں وہ بھاگتے ہوئے بھی جو ہے نا اس میں دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, پولیس نے اس کے بعد کیا کارروائی کی؟ پولیس نے اچھی کارروائی کری ہے. پولیس نے اس کا پہلے موبائل لے گئی تھی, سب چیز لے گئی تھی, ہم سے تحقیقات کی. ہم نے بولا سر ہم تو اوپر ہی تھے, جیسی آواز آئی ہے تو ہم لوگ نیچے اترے. اللہ جو ہے وہ یقیناً صبر کے معاملات کرے, اللہ آپ کو سکون بھی دے گا, اور یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کو بہتر نعم البدل دے گا اس سے. صحیح بالکل. اب وہ آپ کو پوتے کی صورت میں دے, آپ کو اولاد کی صورت میں دے, رب دے گا, کیونکہ دینے والی ذات رب کی ہے. آخری فیصلہ رب کا ہے. میں اور آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں, ظالم کچھ بھی کر لے, آخری فیصلہ رب کا ہوگا. وہ کن کہے گا, چیزیں ہو جائیں گی. بھائی سے بھائی کا بڑا تعلق ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ چلا اتنے عرصے میں کہ ان 5-6 مہینے میں اس پر کیا گزر رہی ہے, کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ والد صاحب نے بتایا کہ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا کہ وہ اداس رہتا ہے. آپ کو احساس ہوا؟ نہیں, اداس تو
تھوڑا بعد میں ہونے لگا تھا. میں اس سے بات چیت بھی کرتا تھا, ہمارے اوپر بھی آتا تھا, بیٹھتا تھا, امی کو پیار کرتا تھا, ابو کو ہمارے پاس آتا تھا, بیٹھتا تھا. اس سے پوچھتے تھے بھائی کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی؟ نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی پریشانی. ورنہ اکثر مسجد میں بھی ملا کرتا تھا نماز کے لیے, ورنہ باہر بھی ملتا تھا. اور جس ٹائم ہوا انتقال اس ٹائم رات میں بھی میری اس سے ملاقات ہوئی ہے. صحیح تھا, بول رہا تھا ہاں بھائی ٹھیک ہو, ہاں بھائی جا رہا ہوں میں اوپر. ابو کا پوچھا, اب ہم سے اوپر آتا تھا, ملاقات کرتا تھا, سب چیز تھا. اچھا بھلا تھا میرا بھائی. اس کو کچھ تو بات کی ہوگی, ایک لمحے کی بات کی ہوگی کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ واقعی حقیقتاً پریشان. نہیں, اس نے ہمیں کچھ ایسی چیز بتائی نہیں. باقی ہم نے اس سے پوچھا, کچھ نہیں بتاتا تھا. دوست وغیرہ ہیں اس کے؟ ہاں دوست وغیرہ بھی ہے اس کے. دوستوں سے تو شیئر ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی لاحق ہے مجھے. نہیں, یہ چیز اس نے کسی کو نہیں بتائی, وہ نہیں بتاتا تھا. ہم نے بھی اس سے پوچھتے تھے بھائی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے یار کم سے کم وہ نہیں بتلاتا, تو آس پاس والوں کو بتلاتا. اس نے نہ اپنے دوستوں کو نہ کسی کو بتلاتی, اگر اس کو کوئی تکلیف تھی تو بیٹا وہ ہی بتلاتی. اس نے اپنے نہ دوستوں کو نہ ہمیں کسی کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی. اس کا تقویٰ. اچھا, وہ اس کی ساس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو قتل نہیں کرا ہے, لیکن جو ملزمان پکڑے گئے انہوں نے کھل کے یہ بیان پولیس کو دیا ہے کہ جو اس کی لڑی صدف کی والدہ ہیں وہ کہتی تھی کہ یار میرے بچی کو پریشان کرتا ہے, صحیح سے رکھتا نہیں ہے, اسی لیے جو وہ بار بار کہتی تھی مار دو تو میں نے مار دیا. صداقت لگتی ہے اس بات میں؟ کتنی سچائی ہے اس بیان میں؟ ہو سکتا ہے سر ایسا ہی ہو, کیونکہ ہمیں تو اس ٹائم پہ بالکل بھی پتہ جو نہیں آپ تھا. کی بھابھی صدف ہے جی یا تھیں, جو بھی آپ جملہ استعمال کرنا چاہیں, وہ یہیں رہتی تھیں یا روٹ کے بار بار جایا کرتی تھیں؟ اللہ کے بندے یہیں رہتی تھی, یہیں پہ رہتی تھی. وہ تو جائے گی یار, اس کا بھائی نہیں آیا کبھی. اس کی وہ جو ساس اتنی بڑی بات کری ہے, میں تو زندہ ہونا یار. اگر اس کی بیٹی کو تکلیف ہے تو میرے پاس تو آئے اللہ کا بندہ. اس کی امی موجود ہے, اس کے پاس تو آئے. بلکہ ہمارے تو جو پکتا تھا وہ بھی اس کی امی بھیجتی تھی, یار بچے کو دے دے. یار اس سے زیادہ محبت کیا ہوگی یار. یہ دیکھو نا کھانا پک رہا ہے یا وہ پک رہا ہے, لے بچے کو بھی دیا. میں بولتا تھا یا سالن بنا دے دے بچے کو بھی, مطلب کوئی وہ تھا ہی نہیں میرے بچے کا. کیا جو وہ ملزمان, 2 ملزمان پکڑے گئے ہیں, جس میں ایک جو ہے پولیس اور جو ذرائع ہیں, جو لوگ ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صدف کا اس سے بھی افیئر چل رہا تھا, اور صدف جو ہے وہ اس چیز سے انکاری ہے. تو چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں, نوجوان ہیں, ہم باہر رہتے ہیں, تو قیاس آرائیاں بہت ہوتی ہیں, باتیں بہت آتی ہیں سامنے ہی رہتی ہیں, کچھ دوری ہی ہے. تو ہوتا نہیں ہے کہ یار وہ یہ باتیں گھر سے نکل رہی ہے, بھائی فلاں کا فلاں سے چکر چل رہا ہے. اس قسم کی باتیں اکثر و بیشتر شام کے اوقات میں چائے کے ہوٹل پر یا فرش پر بیٹھ کر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی سنی اس طرح کی بات؟ نہیں, ہم نے تو اس کو کبھی, میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ہمیں تو فرسٹ ٹائم لا کے دکھایا گیا تھا جب اس کو یہاں پہ پولیس لائی تھی. اس کی ساری تصویریں کھینچی گئی ہے, اس سے جب پوچھا گیا ہے بھائی کیا کیا واقعہ ہو, پھر ان نے یہاں پہ سب بتایا تھا. ہم نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں تھا, بلکہ میں نے تو اس سے سوال کیا گیا تھا بھائی اسے ہمارے بھائی کو مارا کیوں. ہمارے بھائی نے تو کسی کا کچھ نہ کچھ دشمنی تھی, نہ کچھ کسی کے لین میں نہ دین میں. ہمارا بھائی اپنا کام سے گھر, اپنا مسجد نماز پڑھتا تھا. ریحان کرتا کیا تھا ویسے؟ یہ میسن کا کام کرتا تھا ہمارا بھائی, ٹائلز وغیرہ کا. کمائی ٹھیک تھی؟ ہاں ٹھیک تھی کمائی. میں آپ کو کیا بتلا رہا ہوں, سالوں سال تو میرے ساتھ رہا ہے. یہ 1 مہینے سے یہ وہ تھا, تو ایک 24 یا 25 لاکھ کا میرے بیٹے نے اور میرے بہن کے بیٹے نے مل کے ایک ٹھیکہ لیا تھا. ابھی 4 مہینے 5 مہینے میں وہ کام ختم کرا ہے اسپتال کا. وہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے جو بنایا ہے, پارٹنری میں کام لیا ہے, کام کرتے تھے بھائی. اچھا مجھے یہ بتائیں, والد صاحب کو مائک دیجیے گا, مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا نا کہ جب فون پر بات کرتا تھا تو وہ صحیح سے مستری بھی نہیں بن پا رہا تھا, کام بھی نہیں کر رہا تھا. تو شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے, شادی ہونے کا انسان خوش ہو جاتا ہے, چیزیں بہتر ہوتی ہیں. کام میں کوئی بہتری آئی تھی اس کے, کام میں دل لگتا تھا, چونکہ آپ ساتھ کام کرتے رہے. دیکھو جو آدمی شوق سے کرتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. اب ایک آدمی کا آدھا ذہن یہاں ہے, آدھا ذہن معاشقی میں, تو کہاں سے وہ. نہیں شادی ہو گئی, اب صورتحال کیا صحیح تھا, صحیح رہ رہا تھا, کام کرتا تھا نا. اب وہ کام جو ٹائل بھی کاٹنا آتی تھی, گلینڈر سے ٹائل بھی لگاتا تھا, یہ ساری میرے ساتھ تو کام کرا ہے. چھاٹ بھی مارتا تھا, کام بھی کرتا تھا, کوئی بالکل ہی مزدوری تھوڑی کرتا تھا میرا بیٹا. کام کرتا تھا میرا بھائی. مستری باپ کام کر رہا ہے تو اولاد کیسی ہوگی. میں تو کہہ رہا ہوں اگر تھوڑی سی ان چکروں میں نہیں ہوتا تو وہ اعلیٰ قسم کا کار.
मैं जो मिस्त्री हूँ, मैं एक आम मिस्त्री नहीं हूँ। सही। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जैसे अल्लाह ने हमारे को तालीम नहीं दी है तो अल्लाह ने हमें हुनर दे दिया है। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो? आपको मेरा कहने का मकसद ये है, जब आदमी गाड़ी का ड्राइवर हो या किसी चीज का मतलब हो, अपने काम में माहिर था। हम माहिर थे यार, मेहनत है, सालों साल काम करते इसके हैं। अलावा कुछ दूसरी एक्टिविटीज थी? नहीं भाई, ना ये उसकी सिर्फ- कोई यारी दोस्ती थी ना कुछ था। और रिया इसका, उसके तो दिल में कोई बात ही नहीं थी कि ये सदब कोई दूसरे से लगी हुई है या उससे लगी हुई है। ये तो आप खुल के आ रही है। ये तो अल्लाह पाक ने, आप जब मक्कार औरत होती है वो अपने 100 पर्दे छुपाती बिल्कुल है। ऐसे अब ही। उसके तो दूसरे बच्चे की तो मेरा हमारे को अब पता पड़ रहा है कि वो तो 2 बच्चों की दो बात है। बच्चों की। देखो ना यार, कितना बड़ा फराक है ये। आप भी पढ़े लिखे हो, जब तक मेरे बेटे को यही है कि एक बेटा है, अब पकड़ी गई है, अब तहकीकात हुई है तो समझ रहे 2 बच्चे हैं। अब समझ में आ रही है कि तीसरा और उसका वो था, अब ये तीसरी भी शादी करना चाह रही थी। यार 5 महीने में क्या तकलीफ होगी यार? चलो मैं तो एक बात समझता हूँ, तकलीफ हो या एक कमरा उसका एक मेरे बच्चे का, चलो आपस में नहीं बन रही, वो कुछ खा रहा है ये कुछ खा रहा है तो कुछ समझ में भी आ रही है बात। ये तो नामुमकिन वाली बात हो रही है हाँ, ना। अपना पोर्शन यार अपना ये देखो कमाता ना, है, अच्छा खाता है, अच्छा नामुमकिन वाली पीता बात है। है। फिर कैसी बात? अच्छा भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि वालदा तो अब सदमे से 2-4 होंगी और जी जी। उनकी कंडीशन मुझे बताएं भी कैसी हैं, और उनसे कोई डिस्कस किया? क्योंकि बाप से नहीं तो माँ से कोई ना कोई बात इंसान कर जाता है कभी। नहीं, वो किसी को ऐसी कुछ बात नहीं बताता मेरा था। बेटा, अगर ये बात होती तो ये अल्लाह की मदद ऐसे ही नहीं आई है। अल्लाह को तकवा पसंद है, अल्लाह को सब्र पसंद है। ये अल्लाह की मदद थी ना यार, सच्चाई अल्लाह को दिखानी थी ना, उसको शहीद होना था। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी भाई, बताइएगा रेहान कैसा था? रेहान भाई बहुत अच्छी आदत के थे, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, किसी से न लड़ते थे न झगड़ते थे, और कोई परेशानी कोई थी? परेशानी नहीं थी इनको, हमसे भी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। कोई काम कारोबार की बात की, काम मद्दा चल काम करते थे, काम पे जाते थे, रमज़ानों में भी गए, नाइट में भी गए, फिर आके सो जाते थे, फिर शाम में निकलते थे काम पे से आके। अच्छे शख्स की गवाही जो है ना वो हर शख्स देगा। ये इलाका चीख चीख कर उसकी बेगुनाही भी साबित करेगा और ये बताएगा कि वो एक अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था। बता रहे हैं कि 5 वक्त का नमाजी था। अच्छा, ये बात हमें उन्होंने नहीं बताई, भाई ने नहीं बताई, इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं है उससे। कह रहा है 5 वक्त का नमाजी था। जो शख्स 5 वक्त अपने रब के हुजूर सजदरेज होकर इस बात का इकरार करे कि तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, किसी शख्स के साथ गलत कैसे कर सकता है? और वो शख्स भी उसका महबूब हो। अगर वो एक जुमला है ना कि महबूब की जुदाई जो है वो आंखों की बीनाई छीन लेती है, तो ये तो मोहब्बत करता था और मोहब्बत की शादी थी, तो वो क्यों परेशान रखेगा? जिसके लिए इतनी तगदो की, जिसके लिए इतनी जस्तजू की, जिसके लिए शायद दुआएं भी मांगी होगी, मन्नतें भी रखी होंगी, रोजे भी रखे होंगे, और 5 वक्त रब के हुजूर बैठकर गिड़गिड़ा कर उसने शायद मुमकिन है अपनी मोहब्बत को मांगा भी होगा। लेकिन आज उस पर इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह का हादसा उसके साथ हो जाना और उसका इस दुनिया फ़ानी से इस अंदाज में कूच कर जाना यकीनन दर्दनाक है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। शर्मनाक है उनके लिए कि जिन्होंने घिनौना अमल किया। भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे बताइएगा इस इलाके में कब से रह रहे हैं? मेरी पैदाइशी इस इलाके की है। रेहान भाई से कैसा ताल्लुक? रेहान भाई से मेरा भाइयों वाला ताल्लुक था, बड़े भाइयों की तरह रहते थे। मैं फारूक आज़म मस्जिद का खादिम हूँ। अच्छा, आप खादिम हैं? मैं खादिम हूँ। क्या देखा उस रात? उस रात ऐसा था कि मैं घर से आ रहा था अजान देने के लिए फजर में, तो मैं ऐसे ही आ रहा था तो रेहान भाई सामने से आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि टेल लगा रहे हैं, क्या करें। तो बस आखिरी मुलाकात उनसे मेरी थी, मेरी इधर खड़ो कि मैंने उनसे बात करी है 5-10 मिनट। बोला रेहान भाई कहाँ से आ रहे थे रात में? मतलब कोई वैसा वो नहीं था उनके साथ, बिल्कुल सही थे। 5 मिनट बाद क्या की? 5 मिनट बस ये बात करनी। बोला रेहान भाई कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में, फजर का टाइम हो रहा है, मतलब तुम घर जा रहे हो मेरे साथ मस्जिद, चलो मैं अजान देने जा रहा हूँ, तो वहीं पर ही बैठ जाना। बोला नहीं यार मैं ना घर से वजू करके आऊँगा, तुम जाके मस्जिद खोलो अजान दो।
بس میں گیا, وہ اپنے گھر چلے گئے, میں مسجد چلا گیا. وہاں پہ میں نے مسجد وغیرہ کھولی, اذان دی, اذان دے کے میں باہر آیا. تو پھر صرف میں 10 منٹ کا اعلان کرنے کے کیونکہ جماعت میں 10 منٹ باقی ہیں. میں اعلان کرتے کرتے میرے کو جو نا آواز آئی, کیسے لگ رہا ہے کسی نے بم پھاڑا ہے. اب میں اپنا اعلان کر کے جب مکمل آیا تو دیکھا ریحان بھائی مسجد کے گیٹ پہ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے. اب میری پیروں سے زمین نکل گئی, کوئی تھا نہیں, میں اکیلا. اب میں کیا کرتا, میرا خود دماغ کام نہیں کر رہا. ورنہ نماز پڑھنے آ رہا تھا, ایک پیر ان کا مسجد میں تھا اور ایک پیر مسجد کے باہر تھا. بہت نائس آدمی تھا, میرے ساتھ تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے. آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اکثر ایسا میں گھر سے نکلتا تھا, میرے کو چھیڑتے تھے. اکثر میں ان کو لے کے چلے جا, ریحان بھائی چائے پینے چلیں یا کہیں چلیں. بہت نائس آدمی تھے, بڑے بھائیوں کی طرح. چاہنے والا ناظرین چلا جاتا ہے نا, جس طریقے سے میں نے کہا کہ اپنے پیچھے یادیں بھی چھوڑ کر جائے گا, لمحات چھوڑ کر جائے گا. اور جب آپ 5 وقت کے نمازی ہوں تو ایک چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے, اور وہ یہ کہ آپ کا جو مؤذن سے تعلق ہوتا ہے نا, وہ ایک الگ ہی قسم کا ہو جاتا ہے. اس سے بیٹھ کر گھر کی باتیں بھی ہوتی ہیں, مختلف موضوع پر گفتگو بھی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گواہی بھی لے لی میں نے نا, کہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ باتیں بھی ان سے کی جاتی ہیں, مختلف چیزیں بھی شیئر کی جاتی ہیں. اچھا ایک چیز ناظرین کرام یہ دیکھیے کہ جب آپ 5 وقت کے نمازی ہو نا, تو جو مؤذن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک الگ تعلق ہوتا ہے, گہرا بھی ہوتا ہے, دوستی بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک دن میں 5 مرتبہ اس سے مل رہے ہو. تو ایسا ہی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. گواہی بھی لے لی. مجھے بتائیے گا کیا اوقات میں کس طریقے سے بیٹھتے تھے, کیا کیا باتیں ہوتی تھیں؟ اکثر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ گھر سے آتے تھے نا مسجد میں, تو وہ سنتیں بھی پڑھتے تھے, مسجد میں درود پاک بھی پڑھتے تھے. اکثر وہ ٹائم زیادہ تر مسجد میں گزارتے تھے. جب نماز وغیرہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے فارغ ہوتے تو باہر آتے تھے. 2 یار ہوتے تھے, کبھی میرے ساتھ, کبھی اور بھی 2 یار ہوتے تھے. کبھی ادھر بیٹھنا, کبھی اس چبوترے پہ بیٹھنا. ایسا امام صاحب سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی سلام دعا تھی. اکثر امام صاحب بھی نکلتے تھے, امام صاحب بولتے ہیں امام صاحب آئی لو یو, امام صاحب آئی لو یو. اور آج امام صاحب کو بھی ان کی کمی جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے. یہ بہت ایسے شخص کی کمی جو ہے نا ناظرین, نہ صرف امام صاحب کو بلکہ جتنے بھی ادھر لوگ ہیں نا ان کو محسوس ہوگی. جھوٹوں پر خدا کی لعنت. جرم آپ نے کیا, ایک شخص کا خون بہایا, ایک شخص کا قتل اور انسانیت کا قتل ہے. اس کے بعد جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ. بہت مشکل ہے آپ کے لیے, اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, جتنے بھی سہولت کار ہیں آپ کے ساتھ, خواہ آپ خود ہوں, آپ کی بیٹی شامل ہو, آپ کا بیٹا شامل ہو, یا پھر بیٹی کا دوست شامل ہو, جس سے دوست بتایا جا رہا ہے. اللہ جانتا ہے کیا معاملات ہیں. ایک اور خاتون ہے, ان سے بات کریں گے. اور جب بات کریکٹر کی آتی ہے نا, پریشانی کی آتی ہے کہ پریشان کرتا ہے, اور تو خواتین سے بہتر جو ہے نا یہ اس معاملات پر روشنی کوئی نہیں ڈال سکتا, کیونکہ جو ان کی چھٹی حس ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. بات کریں گے خالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر. مجھے بتائیے گا ریحان کے بارے میں کچھ بتائیے گا, چونکہ آپ پڑوسی ہیں, کیا معاملات رہتے تھے؟ ریحان بالکل صحیح تھا, اچھا تھا. اب میں یہاں آتی تھی, میں یہاں بیٹھی ہی رہتی تھی, اس سے باتیں کرتا تھا. مجھے کیا کہتا تھا, باتیں کرتا تھا, کیا کہہ کے مخاطب کرتا تھا؟ خالہ بولتا تھا. آج ریحان چلا گیا ہے, دکھ بہت ہے, پریشان ہے. کس طریقے سے دن کٹ رہے ہیں؟ کیا دیکھتے ہم لوگ, کیا کریں. ان کے گھر پہ وہ بیوی صحیح نہیں تھی, وہ ہے, کیا کریں. ماں باپ کے لیے جوان بیٹے کا چلے جانا جو ہے وہ یقیناً بولنا بہت آسان ہے, لیکن جس پر گزر رہی ہوگی وہی بہتر سمجھتا ہے. ان کی والدہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ تکلیف ہے ان کی, رو رہی ہیں, پھر کیا کریں. بچے صدف سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں میں گئی تھی, کیسی لڑکی؟ کرتی تھی, لیکن جب موبائل وہاں پہ جاتی تھی نا پارلر میں, جب اچھی باتیں کرتی تھی, مجھے کیا پتا یہ اس طرح کی ہے. آپ کو کبھی اس نے بتایا ریحان سے متعلق یہ مجھے پریشان کرتا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کسی کو نہیں کرتا. بیوی ایسی تھی, کیا کریں. محبت کا یہ کہہ لیں کہ عبرتناک انجام ہے. اور بات پھر کہوں گا کہ جب
والدین آپ کو کسی چیز سے ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ منع کریں تو بحیثیت ایک اولاد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن اب چونکہ ریحان اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے اور لوائقین رہ گئے پیچھے غم ہے, پریشانی ہے, افسوس ہے اور شاید کہیں نہ کہیں پچھتاوا بھی ہے. اور جس کا جاتا ہے دکھ غم اس پر کیا گزرتی ہے اس کو ہی علم ہوگا, اور جس کا گیا ہے شاید ابھی اس کے حلق سے جو ہے وہ نوالا بھی نہیں اتر رہا ہوگا. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں اس جانب موقف لینے کے لیے ہرگز نہیں جاؤں گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے کسی وجہ کی بنیاد پر قتل کیا, آپ کو کوئی دشمنی تھی, کوئی لین دین کا معاملہ تھا, کوئی محبت کا معاملہ تھا, نجی زندگی کا کوئی معاملہ تھا, قتل آپشن نہیں ہے. اس کا باپ زندہ ہے جو کہ شاید ابھی مر چکا ہے, بظاہر تو وہ زندہ ہے لیکن اب سانسیں موجود ہیں لیکن اب وہ زندہ نہیں ہے. اس کے پاس آ سکتے تھے, اس سے بات کر سکتے تھے. یاد رکھیے یہ دن آپ پر کبھی بھی پلٹ سکتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, تو وہ منتقم بھی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.